बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की नशिस्त को लेकर एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। तो शुक्रिया आपके वक्त का। दरस निज़ामी पर आपकी क्या तनकीद है? एक मुख्तसर सा तबसरा, उस इजमाल की तफसील क्या है? सिलसिला गुफ्तगू की आज चौथी नशिस्त है। आगाज़ करते हैं। हम सब गुज़िश्ता नशिस्त में आपने बताया था कि जो लोग इस निज़ाम तालीम में अपनी परवरिश करते हैं उनके यहाँ एक रवैया वजूद पजीर होता है, और वो ये कि जो कुछ हमारे बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, अकाबिर थे, सल्फ़ थे, उन्होंने दीन पर गौर व फ़िक्र कर दिया है। अब उन्हीं की राय है जो हमने आगे नकल करनी है। उन जैसा नाबगा, उन जैसा अलमई, उन जैसा ज़हीन, उन जैसा फ़हीम और उन जैसा मुनफ़रिद कोई नहीं है इस दुनिया में जो दोबारा से गौर व फ़िक्र करे। उन्हीं का कौल काफ़ी है। आप इसके बाद अपनी किताब मकामात किसी मज़मून में आगे उनका एक इस्तदलाल भी नकल करते हैं और उस पर अपना तबसरा भी मैं वो पढ़ के आपकी जानिब आता हूँ। आप देखते हैं कि अपने इस नुक्ता नज़र के लिए जो दलाइल ये हज़रात बिलउमूम पेश फरमाते हैं वो अक़ल और नक़ल दोनों की रूह से बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इनमें से हर शख्स इस हकीकत से वाकिफ़ है कि इस दीन का सबसे पहला माख़ज़ कुरान मजीद है। कुरान के बारे में ये बात मोहताज बयान नहीं कि जिस तरह अगलों के पास था बिल्कुल उसी सूरत में हमारे पास भी मौजूद है। उसके किसी हर्फ और किसी शोशे में कोई तब्दीली वाक़ नहीं हुई। उसकी ज़ुबान अरबी मुबीन है। उसके अल्फाज व असालीब के माने की तहक़ीक़ के लिए तमाम ज़रूरी मवाद इस ज़माने में भी उसी तरह मुयस्सर है जिस तरह इस उम्मत के पहले दौर में था। कुरान मजीद के बाद दूसरा माख़ज़ हदीस व सुन्नत है। इसका बेशतर हिस्सा तवातुर अमली के ज़रिए हमें मिला है। बाकी जो कुछ अखबार हाथ की सूरत में था उसमें जितना कुछ हमारे असलाफ़ ने काबिल एतमाद पाया वो सब उन्होंने हमें मुंतकिल कर दिया है। उसमें से कोई चीज़ भी उन्होंने छुपा कर नहीं रखी। जो कुछ उन्होंने छोड़ा और जो कुछ इख्तियार किया है इसके वजूह भी उन्होंने बयान कर दिए हैं। दीन में यही दो चीज़ें असल हुज्जत हैं और ये दोनों इस ज़माने में उसी तरह हमारे पास मौजूद हैं जिस तरह अगलों के पास थी। हम सब जो बुनियादी इस्तदलाल पेश किया जाता है वो यही है कि जी आप क्या ज़्यादा ज़हीन हैं, आप क्या ज़्यादा उनसे बड़े आलिम हैं, आप क्या ज़्यादा उनसे अरबी जानते हैं, और कैसे ये हो सकता है कि चौथी सदी हिजरी तक जो बड़े बड़े हमारे अकाबिर उलमा पैदा हुए उन जैसी शख्सियात ने जब गौर व फ़िक्र कर दिया तो फिर आप कैसे उस पर दोबारा से गौर व फ़िक्र करते हैं। एक जो अक़ली दलील पेश की जाती है वो बड़ी लोगों के दिलों को भी लगती है कि भाई वो अरब थे, अरबी तो वो जानते थे, तो जिनकी अपनी ज़ुबान थी उन्होंने अगर कुरान मजीद का कोई एक माना मुतय्यन किया है और वो माना ताबईन तक, ताबईन ने जो है वो तरबियत पाई सहाबा से, तो उनको हम अजमी जो है पाकिस्तान में बैठ के आज थोड़ी बहुत अरबी सीख के कैसे चैलेंज कर सकते हैं। इसका अजमी और अरबी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ किसी इल्म की महारत से है। वो अहले ज़ुबान भी जब तक अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे बड़े अदब को न समझ सकते हैं न उसकी शरह वज़ाहत कर सकते हैं। इस वक्त भी दुनिया में जो ज़ुबानें बोली जा रही हैं उसमें बड़ा अदब तख्लीक होता है। हमारे यहाँ भी बड़े शायर, बड़े उदबा, बड़े हुक्मा हैं। उर्दू ज़ुबान मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। हम में से बहुत सौ की मादरी ज़ुबान है, लेकिन ये इसकी ज़मानत नहीं होती। उसके लिए ज़रूरी है कि उस ज़ुबान को सीखा जाए, जाना जाए, उसका फ़नी मुताला किया जाए और फिर उससे आगे बढ़कर अदब का ज़ौक़ इंसान के अंदर हो, या जिस इल्म में कोई चीज़ वजूद पजीर हुई है वो उस इल्म को उसकी बुनियाद से समझने का सलीका रखता हो, उसने उसमें अपनी ज़िंदगी बसर की हो। ये चीज़ जिस तरह ख़ुद उस ज़ुबान के बराह रास्त जानने वालों के लिए ज़रूरी होती है, उनको भी ये सब कुछ हासिल करना है। उनमें भी कुछ लोग इसके हामिलीन होंगे, कुछ नहीं होंगे। यही मामला क़यामत तक रहेगा। तो आप जब किसी ज़ुबान को सीखते हैं या उस ज़ुबान का इल्म या उस ज़ुबान का अदब पढ़ते हैं तो ये अपनी जगह पर एक फ़न को सीखना है, एक इल्म को सीखना है। इसका इससे ताल्लुक़ नहीं होता। बाज़ औक़ात एक आदमी जो उसी ज़ुबान में पैदा हुआ है वो उसके ज़खायर पर वैसी नज़र नहीं रखता जिस तरह के कोई दूसरी ज़ुबान में पलने बढ़ने वाला आकर उस पर इल्मी और तनकीदी लिहाज से अपना मुताला पेश कर देता है। ख़ुद हमारे यहाँ देख लीजिए, ये सीबे कौन है जिन पर नहव के पूरे इल्म की बुनियाद रखी गई है। ज़मख़शरी कौन है। इसी तरीके से जो पहले दौर के बड़े बड़े लोग हैं उनकी ज़रा फ़हरिस्त निकालिए, उनमें ज़्यादातर अजमी है और उन लोगों ने भी ईरान से उठकर
یا اسی طرح سے بعض دوسرے علاقوں سے اٹھ کر زبان سیکھی، اس کے ادب کا مطالعہ کیا، آج وہی لوگ ہیں کہ جن کو ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں پہلے یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ زمخشری عرب ہے یا نہیں ہے، یہ تو نہیں دیکھا جاتا، تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے اس فن میں کمال حاصل کیا ہے، اس زبان کے وہ بڑے عالم بنے ہیں، کیا انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار اس کی نظر کیے ہیں، ان کے کام کی کیا نوعیت ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد کوئی شخص اپنی ایک حیثیت پیدا کر لیتا ہے، کیونکہ اگر یہ استدلال اختیار کر لیا جائے تو پھر تو سب سے پہلے عرب اور غیر عرب کی ایک فہرست بنا کے غیر عرب کو نکال دینا پڑے گا، جبکہ اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں زبان کے علوم میں سب سے زیادہ کام انہی لوگوں کا ہے جو غیر عرب تھے۔ جی اچھا، یہ چیز دنیا کے ہر علم میں ہوتی ہے، اس میں کوئی تعجب کی چیز بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں جو لوگ آج پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے ہاں بر صغیر میں بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ ہے، مثال کے طور پر علماء دیوبند میں علامہ انور شاہ کاشمیری ہیں، مثال کے طور پر امام محی الدین فرائی ہیں۔ تو اب کوئی آدمی محض اس بنیاد پر ان کی تحقیقات اور ان کی آراء اور انہوں نے جس گہرے طریقے سے اس دین کو سمجھا ہے اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دے اور یہ کہے کہ یہ عرب نہیں ہے، تو اس سے خود اندازہ کر لینا چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کے استدلالات کرتے ہیں کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا ہم سب چلیں، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی عرب نہیں ہے، ایک اجمی بھی غور و فکر کر سکتا ہے اور نقد و نظر کر سکتا ہے، علم و استدلال پیش کر سکتا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پیش کرنے کے لیے بھی آپ کو پہلے اپنی صلاحیت کو منوانا ہے نا۔ مثلا اگر آپ مجتہد بننا چاہتے ہیں تو یہ 17 علوم ہیں، آپ کو ان کو ازبر کرنا ہے، ان میں اپنی زندگی کھلانی ہے، پھر چلیں ہم آپ کی یہ حیثیت مان لیں گے۔ لیکن اگر آپ ان 17 علوم سے اس طریقے سے نہیں گزرے جو مثال کے طور پہ ان حضرات کے پیش نظر ایک کوالیفائنگ کرائٹیریا ہے، تب تو پھر اجازت نہیں ملنی چاہیے نا۔ اجازت کس نے دینی ہے؟ جو آدمی بھی ان علوم کا ماہر ہے اس کے کام سے واضح ہو جائے گا، یعنی اس میں کس نے سرٹیفکیٹ دینا ہے؟ ایسا ہی ہے، اس سے پہلے بھی جتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اپنے کام سے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اگر ان کا کام اس قابل نہ ہوتا تو آج کوئی ان کو اٹھا کے بھی نہ دیکھتا۔ ان میں سے کون ہے کہ جس نے یہ 17 علوم کا امتحان دیا تھا؟ انسان اپنے زمانے کے علوم سیکھتا ہے، ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اگر اس فن میں کمال حاصل کرنا ہے تو اس میں کیا علوم ہیں جو مجھے پڑھنے ہیں۔ وہ کون آدمی ہے کہ جو کسی علم کی روایت سے بے نیاز ہو کر اس میں کوئی رائے دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا؟ اور اگر ایسا ہوگا، بعض برخود غلط لوگ ایسا کر ڈالتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ کون کہتا ہے کہ جو آدمی اپنے علم سے، اپنے مطالعے سے، اپنی تحقیق سے، اپنی نظر سے اپنی حیثیت نہیں منوا سکا، آپ اس کی بات سنیں؟ آپ کو تو استدلال کی بنیاد پر ہر ایک کو دیکھنا ہے۔ جب آپ کے سامنے استدلال آئے گا تو واضح کر دے گا کہ کون کیا جانتا ہے اور کس بنیاد پر بات کر رہا ہے۔ اصلی مقصود یہ ہے کہ آپ اس کو محض اپنے تاثر کی بنیاد پر بند نہیں کر سکتے، آپ کو اپنا دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ عرب میں، عجم میں، مغرب میں، مشرق میں جو لوگ بھی کسی علم و فن میں کوئی خدمات انجام دیتے ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ جو چیز آپ کے خیال کے مطابق قوی ہے وہ اپنی دلیل کی بنیاد پر منوا لے گی، اور اگر کوئی چیز کمزور ہے تو استدلال کی کمزوری کو آپ متعین کر کے بتا دیں گے۔ اس کے لیے اس طرح کی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا خان صاحب، ایک مثال ہم بہت سنتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ عام طور پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر ایک پورے پروسیس سے گزرتا ہے، اس کو MBBS کی ڈگری ملتی ہے، سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، تب جا کر وہ علاج کر سکتا ہے۔ آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کسی کو گلی میں بٹھائیں، آپ کہیں بھی اس سے علاج کروا کے دیکھ لیتے ہیں، اگر ٹھیک نہیں ہوا تو اس کو پوچھ لینا، لیکن ٹھیک ہو گیا تو اس کی دلیل جو ہے وہ کارگر ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، زبان کھولنے کے لیے ڈاکٹری کی ڈگری چاہیے، بلڈنگ بنانے کے لیے آپ کو مہندس اور انجینئر کی ڈگری چاہیے، آپ کو کوئی اور کام کرنا ہے تو ہر فن کا ماہر ہوتا ہے۔ تو آپ اگر دین کے معاملے میں بڑی استدلال کی بات بھی کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات تب سنیں گے جب آپ کے پاس ڈگری ہوگی۔ کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اگر اس پر بھی اصرار کرتے ہیں تو چلیے، جن لوگوں کے پاس اس طرح کی ڈگری ہیں ان کی بات ہی توجہ کے ساتھ سنا کریں۔ جس چیز کو میں واضح کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس ذہنیت سے نکالیے۔ اس ذہنیت کے ساتھ آپ دنیا میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ بہت اہم بات ہے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے جو معیارات بھی بنائے ہیں وہ اپنے پاس رکھیے۔ اگر کوئی چیز علم کی دنیا میں وجود میں آ جائے گی، کوئی بڑی تحقیق ہو جائے گی، کوئی بڑا انکشاف ہو جائے گا،
تو ایڈیسن سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اس نے سائنس میں کیا ڈگری لی ہے، آئنسٹائن کی بھی ڈگریاں کوئی نہیں دیکھے گا۔ یہ جب چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں تو اپنے آپ کو منوا لیتی ہیں۔ کیا اس سے پہلے جو ہمارے اکابر تھے وہ اسی طرح کی کوئی ڈگری لیتے تھے؟ مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ کی تعلیم کیسے ہوئی تھی؟ کیا انہوں نے دیوبند کے مدرسے سے باقاعدہ کوئی سند لی تھی؟ تو کل کی چیزیں ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے جلیل القدر علماء اسی طریقے سے ان علوم کے ماہر ہوئے ہیں کہ انہوں نے خود مطالعہ کیا، پھر اس کے بعد جلیل القدر علماء کے پاس گئے، ان کا تلمذ اختیار کیا، برسوں ان کی صحبت میں رہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی ڈگری تو کسی بڑے عالم سے شرف تلمذ ہے۔ اگر کسی بڑے عالم کے پاس کسی طالب علم کو 10-20 برس گزارنے کا موقع ملا ہے تو اس سے بڑی کوئی ڈگری ہو نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اگر ابن قیم ہے تو اس لیے کہ وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور اگر ابن کثیر کی کوئی حیثیت ہے تو اس لیے کہ انہیں ان سے تلمذ کا شرف حاصل ہے۔ تو یہ معاملہ کسی ڈگری سے متعلق نہیں ہے، اصلاً یہ علم کے ایک خاص مرحلے سے متعلق ہے۔ تو وہ چیز خود اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ یہ باتیں بالکل اطفال کی باتیں محسوس ہوتی ہیں، اور معلوم نہیں کہ لوگ کیسے کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ جو آدمی بھی جو معیار اپنے ذہن میں رکھتا ہے وہ رکھا کرے، اس پر مجھے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے دین کا عالم بنانے کے لیے جو نظام بنایا ہے اس میں سے تقلیدی ذہنیت کو نکالیے۔ تقلیدی ذہنیت کے ساتھ نہ علم کا دروازہ کھلتا ہے، نہ تحقیق کی نئی راہیں واہ ہوتی ہیں، اور نہ آپ اللہ کے دین کی ریلیونس دنیا کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں موضوع یہ ہے۔ باقی جس کو آپ نے ماننا ہے مانیں، جس کو نہیں ماننا ہے نہ مانیں۔ کوئی منوانے نہیں بیٹھا ہوا۔ جو چیزیں منوانے کی ہوتی ہیں وہ اصل میں اپنے میرٹ پر اپنے آپ کو خود منوا لیتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اہم نقطہ خان صاحب آپ نے اٹھایا۔ اچھا خان صاحب، ایک چھوٹی سی ذرا توضیحی پہلو میں چاہتا ہوں، کیونکہ خود ہم درس نظامی کے اس پورے پروسیس سے گزرے، اور اس وقت ذہن میں ایک بات آتی تھی اسی نصاب کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کی آراء ہمیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی انسان تھے، وہ اپنے بارے میں بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہم رجال و نحن رجال، اور خود بھی ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کام دیکھ کر لگتا ہے، مثلا ایک چیز ان کا حافظہ جو ہے بالکل مبہوت کر دیتا ہے، لگتا نہیں ہے کہ بھئی کوئی سپر ہیروز ہیں، اتنی چیزیں ان کو عبارتیں یاد ہیں۔ تو یہ پہلو تو پھر آپ مانیں گے نا کہ یہ آج کے زمانے میں نہیں ہوتا اس طریقے سے؟ جو علم کی روایت قائم ہے اس میں جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں اسی لیے وہ زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ کون کہتا ہے کہ ان سے بے نیاز ہو کر آپ کھڑے ہو جائیں؟ آپ کی علم کی روایت بڑی شاندار روایت ہے۔ اس میں ہر علم و فن میں بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں بعض لوگوں کے حافظے کا کمال ہے، بعض لوگوں کی جودت طبع کا کمال ہے، بعض لوگوں نے جس طریقے سے کسی علم کے غوامض تلاش کیے ہیں اس کا کمال ہے۔ آپ ان سے بے نیاز ہو کر نہیں کھڑے ہوتے۔ یہ کون کہتا ہے کہ آپ ان کی آراء کو ایک طرف رکھتے ہیں؟ نہیں، ان کی آراء کے استدلال کو سمجھا جائے گا، اور جب وہ استدلال سمجھ میں آ جائے گا تو قبول کیا جائے گا۔ آج کے زمانے میں جو لوگ پیدا ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہوں گی۔ ان کا تقابل کر کے بیٹھ کے اگر افراد کی فہرست بنانی ہے تو در حقیقت آپ علم کا دروازہ بند کر رہے ہیں۔ آپ کو استدلال کے ساتھ جینا ہے اور استدلال کے ساتھ مرنا ہے۔ جو رائے بھی سامنے آئے گی یہ دیکھیے کہ اس میں کہنے والے نے کہا کیا ہے۔ اس میں یہ جو تقریر ہے، اس تقریر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے علم کی دنیا میں اگر غلطی واضح ہو جائے گی، اور اگر صحت ہے تو اس ساری تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس نصاب میں، یا درس نظامی کہیں یا دینی علوم کا نصاب کہیں، لوگ چیزوں کو کس زاویے سے پرکھتے ہیں؟ کیا اس طرح کی تقریریں کر کے پرکھتے ہیں؟ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کی دلیل کی بنیاد پر دیکھنا سیکھیں۔ زبان کا مسئلہ ہے تو اس میں استدلال کیسے کیا جاتا ہے وہ انہی بزرگوں نے سکھایا ہے جن کے نام لیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن مجید کو سمجھنے کا معاملہ ہے تو اس کو کیسے پرکھا جاتا ہے، یہ ساری روایت بھی انہوں نے قائم کی ہے۔ تو علم کی اس شاندار روایت میں کھڑے ہو کر ہی ہر چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ میری یا زید کی یا بکر کی بات مانیں۔ جو کہا جا رہا ہے اور جو اس وقت موضوع ہے وہ یہ ہے ہی نہیں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ تقلیدی ذہنیت کو ختم کریں۔
اور اپنے دل و دماغ کے دروازے کھولیں تاکہ دلیل کی بنیاد پر آپ چیزوں کو سمجھنا سیکھ جائیں۔ واضح ہو گیا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا، آپ نے آگے لکھا ہے، چنانچہ اس بنیاد پر کوئی محکم دلیل اس نقطہ نظر کے حق میں قائم نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد دو باتیں کہی جا سکتی ہیں، ایک یہ کہ دین پر عمل کے لحاظ سے جو مقام اگلوں کو حاصل تھا وہ اس زمانے کے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا، دوسری یہ کہ فہم و ذکا کے اعتبار سے جو درجہ ان کا تھا اس تک اب کسی کے لیے پہنچنا ممکن نہیں رہا۔ اس میں آخری بات محض ادعا ہوگی جس کے لیے کوئی ثبوت نہ قرآن و حدیث میں موجود ہے نہ علم و تجربہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ رہی پہلی بات تو وہ قرآن مجید کی نص کے خلاف ہے۔ قرآن نے بصراحت فرمایا ہے کہ عملی لحاظ سے دین میں سب سے اونچا درجہ السابقون کا ہے، اور یہ جس طرح اگلوں میں تھے اسی طرح پچھلوں میں بھی ہوں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اور سبقت کرنے والے تو پھر سبقت کرنے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب ہوں گے نعمت کے باغوں میں، اگلوں میں زیادہ اور پچھلوں میں سے کم۔ ہم سب ایک بات جو علم کے باب میں ہے اس کی تو آپ نے وضاحت کی، لیکن دوسری بات جو دل کو بہت لگتی ہے وہ یہ تقلیدی ذہن کو بڑی تقویت فراہم کرتی ہے کہ جن لوگوں کی ہم تقلید کر رہے ہیں اگر ان کی آراء میں کوئی غلطی ہوتی، کوئی کجی ہوتی، کوئی ایسی چیز ہوتی جو ٹھیک نہیں ہے استدلال کی بنیاد پر، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ قربت، ان کا تقوی، ان کا ورع، ان کے اندر جو خشوع اور تذلل کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ غیبی تائید بھی نظر آتی ہے۔ مثلا ہم فقہ کی کتابوں کے جب مقدمات پڑھتے ہیں، خود آپ امام قدوری کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے کتاب لکھی، پھر وہ عمرے پہ گئے اور رات سوئے ہوئے تھے، صبح اٹھے تو کتاب میں سے وہ عبارتیں حذف ہو گئیں جو ٹھیک نہیں تھیں۔ تو اس طرح کی جو غیبی تائید کی باتیں بھی آتی ہیں، پھر کچھ کرامات بھی ان کی سامنے آتی ہیں اور چیزیں، تو یہ سب ایک تصور پیدا کرتی ہیں کہ جب اتنے نیک لوگ تھے تو پھر ان سے غلطی کیسے ہو سکتی؟ جی، پھر اس کے بعد آپ کو بتانا چاہیے کہ ذات باری نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے برات ظاہر کر دی ہے۔ یعنی یہ کیا چیز ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے استدلال نام کی کوئی چیز کہیں نظر آتی ہے؟ یعنی انسانوں کی کوئی خاص جماعت ہے جس کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ خدا کا دین اور اس کا فہم ان پر ختم ہو گیا ہے؟ اس بات کے لیے تو یہ حقیقت ہے کہ جو آدمی اس کو زبان سے نکالتا ہے وہ اصل میں اپنے بارے میں یہ تاثر پیدا کرتا ہے کہ اس کو نہ علم کی خبر ہے نہ اس کی تاریخ کی خبر ہے۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور بڑے لوگ آج بھی پیدا ہوتے ہیں اور کل بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ تاریخ کا کوئی دور ان سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی کو میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ فہم و ذکا کے لحاظ سے کسی خاص دور میں آپ علم کو بند کر دیں تو یہ چیز نہ علم کے معیار پر پوری اترتی ہے، نہ عقل کے معیار پر پوری اترتی ہے، نہ تجربے کی بنیاد پر پوری اترتی ہے۔ یہ تو ہمارا اپنا دور ہے کہ جس نے سائنسی علوم میں اتنے بڑے لوگ پیدا کر دیے ہیں جنہوں نے ارسطو، افلاطون کی بنائی ہوئی دنیا کا خاتمہ کر دیا۔ تو اگر ادھر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر یہ کہ اس پچھلے دور میں ہمارے ہاں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے دین کی تعبیر کی ہے، انہوں نے دین کی بڑی بے پناہ خدمات انجام دی ہیں، انہوں نے دین پر کام کر کے بتایا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا اس طرح کی کسی تقریر کی نظر ہو جائیں گی؟ اور یہ جو واقعات اس طرح کے بیان کیے جاتے ہیں، اس طرح کے واقعات کا دور گزر گیا۔ اس طرح کی چیزیں ماضی میں لوگوں کو متاثر کرتی رہی ہوں تو کرتی رہی ہوں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ صرف استدلال ہے جو جیے گا، یہ صرف استدلال ہے جو مرے گا۔ تو دلیل جب اپنی جگہ پر قائم ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کے لیے اس طرح کے سہارے لینے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اگر قدوری کی کتاب میں کوئی چیز مدلل ہے تو وہ اپنی دلیل کی بنیاد پر کیوں اپنے آپ کو نہیں منوا لے گی؟ اس کے لیے اس طرح کے رویا اور خواب سنانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ یہ ضرورت خود بتا رہی ہے کہ آپ کو دلیل کی کمزوری کا احساس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم صاحب اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس نقطہ نظر کے موحدین جو کچھ کہتے ہیں وہ محض جذبات کی شاعری ہے، علم و استدلال کی دنیا میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ درس نظامی پر غامدی صاحب کی کیا تنقید ہے، سلسلہ گفتگو کی چوتھی نشست تھی۔ موضوع کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔